बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक हल्का फुल्का वीलॉग। सबसे पहले जो है वो आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। ये वाक़या दो आला शख्सियात से मंसूब है। पहली शख्सियत हैं हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और दूसरी शख्सियत हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। यानी किताबों में इन दो शख्सियात के हवाले से ये वाक़या मिलता है। वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि इनमें से एक खलीफा वक्त वो रात को सरकारी काम कर रहे थे और कुछ लिख रहे थे। इतने में उनकी अहलिया तशरीफ़ लाती हैं। जब वो बोलने लगती हैं तो खलीफा हाथ के इशारे से मना कर देते हैं। अहलिया खामोश हो जाती हैं। उसके बाद वो जो खलीफा हैं वो चिराग बुझाते हैं और एक और चिराग जलाते हैं और चिराग जलाने के बाद मुतवज्जो होते हैं कि जी फरमाइए। तो खातून ने या उनकी अहलिया ने जो है वो वाक़या पूछा कि ये क्या है। तो खलीफा ने फरमाया कि जो पहला चिराग था वो सरकारी था, बैतुल माल का था और मैं सरकार के काम कर रहा था। लेकिन ये जो चिराग है ये ज़ाती है, अपनी जेब का है। चूँकि अब घरेलू बात आपने डिस्कस करनी है तो मैंने ये चिराग जला दिया। अगर इसमें ये मौला अली अलैहिस्सलाम है तो आप जानते हैं ना कि उनकी जो है ना वो अहलिया कौन थी? जी बिल्कुल, हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैह। और वो किन की बेटी हैं और फिर वो खातून जन्नत हैं। अगर वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की अहलिया थी तो कहा जाता है कि वो दुनियावी तौर पे दुनिया की सबसे ताकतवर खातून थी, जिनका बाप खलीफा था या बादशाह था, जिनके 5 भाई ऊपर तले खलीफा थे या बादशाह थे, जिनका शोहर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा था। ये मैंने आपके सामने क्यों रखा? तफसीलात सामने आ रही हैं जापान से कि जो मुख्यमंत्री है सफदरनी बूढ़ी मरियम सफदर, उसके साथ 30 अफराद की लिस्ट आई है कि 30 अफराद उसके साथ गए हुए हैं। अब वो 30 अफराद कौन हैं? उन 30 अफराद में 4 खादमाएँ हैं। खादमाएँ, कोई मालिश वाली, कोई सर दबाने वाली, कोई 4। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बेटियां हैं, मुख्यमंत्री का दामाद है, मुख्यमंत्री के नवासे नवासियाँ हैं। ठीक हो गया जी। मुख्यमंत्री की बेटियों की सहेलियां हैं, मरियम औरंगज़ेब के बच्चे हैं, ये उसमें शामिल हैं। और ये पैसे मांगने गए हुए हैं कि यहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट करें, यानी पाकिस्तान में जहाज़ दिया गया है एयरफोर्स का। अब कहा जा रहा है कि वो किराए पे दस्तयाब है। एयरफोर्स का जहाज़ आपको भी चाहिए तो वो किराए पे दस्तयाब है, आप भी किराए पे ले लें। जिस तरह आप मेहरान लेते हैं, GLI लेते हैं किराए पे, और एयरफोर्स का जहाज़ किराए पे ले लें और उसका किराया वफाक पे करेगा। ये उन्होंने दी है जी, ये एक्सक्यूज़ पेश किया है। वफाक तुम लोगों के बाप का है या वफाक का पैसा तुम लोगों के बाप का है या मियाँ शरीफ कबाड़िए का है कि वफाक पे करेगा? अच्छा, जब शहीद अरशद शरीफ जो है ना वो कीनिया में कत्ल हुए, बड़े लोगों ने कहा, इमरान रियाज खान, दूसरे लोगों ने, कि या एयर एम्बुलेंस की जाए या चार्टर्ड जहाज़ किया जाए। उस वक्त इनके पास कुछ नहीं था। सारी ज़िंदगी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके काम करता रहा और वो कवर करता रहा सारे इवेंट, सियाचिन ग्लेशियर तक। अरशद शरीफ की डेड बॉडी कतर एयरपोर्ट पे 2.5 घंटे पड़ी रही कार्गो में। वहां से तस्वीर भेजकर इस डायन को भेजी गई, डायन को, ये जो डायन है, और वो तस्वीर इसने ट्विटर पे डाल के अपने कलेजे को ठंडा किया। ये एयरफोर्स का जहाज उस वक्त नहीं था, अरशद शरीफ के वक्त। अब एयरफोर्स का जहाज किराए पे दस्तयाब है अगर आपने कहीं जाना है तो। ये हैं तरजीहात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। इन लोगों को मुसल्लत किया है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने।
کہ پورا ٹبر پورا خاندان وہ جاپان ابھی پھر رہا ہے. یعنی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو 16 کروڑ روپیہ وہ لے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا ہے. 16 کروڑ آج 5 دن ہیں. اور کئی صحافی اور کئی دوسرے ٹٹ پونجیے وہ اور جہازوں پہ بھی گئے ہیں. ایک تو وہ گیا نا مکھیہ منتری کو لے کے ایئر فورس کا جہاز, باقی جہازوں پہ بھی گئے ہیں. تاڑیاں مارو نالے, ترجیحات چیک کریں. جس پہ یعنی وہ ساجد تارڑ جو ان کا ٹٹ پونجیا ہے اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ IMF پہ پلنے والے اس ملک کی حالت دیکھیں, ان کے حکمرانوں کے کرتوت دیکھیں. عمران ریاض خان واقعہ سناتے ہیں کہ باہر سے ایک صحافی آئے ہوئے تھے, انہوں نے جاتی عمرہ دیکھ لیا, مور اور پرندے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ صحافی کہتا ہے کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں ہم غریب ہیں, ہم غریب ملک ہیں. تو عمران ریاض خان نے کہا واقعی غریب ملک ہیں. تو انہوں نے کہا یہ حکمرانوں کا گھر آپ دیکھیں, کیونکہ جاتی عمرہ پتہ نہیں کتنے اس پہ پھیلا ہوا ہے کمپلیکس. اب تو زیادہ صوبے بنائے جا رہے ہیں ان کے بچوں کے حساب سے. یعنی پہلے ان کے بچے گنے جا رہے ہیں, بختاور کے کتنے ہیں, مریم کے کتنے ہیں, وہ جو اسحاق ڈار کی بہو ہے اس کے کتنے ہیں, پھر ابھی آصفہ کے اندازن کتنے ہوں گے. اتنے صوبے بنا رہے ہیں یہ کہ ان سب کو ایک ایک صوبہ دیا جائے گا. ان لوگوں کو مسلط کیا ہے. ایئر فورس کا جہاز عرش شریف کے لیے نہیں تھا, ساری عمر اس ملک کی خدمت کرتے کرتے چوروں کے کپڑے اتارتے اور ان کو ننگا کرتے کرتے وہ شخص جنت سدھار گیا. لیکن اس کے لیے سرکاری جہاز نہیں تھا, رسیوں میں جکڑا ہوا تابوت مجھے کل کی طرح یاد ہے, ابھی دل میں تیر کی طرح لگتا ہے, اس وقت نہیں تھا. اب ایئر فورس کا جو ہے وہ جہاز وہ اویلیبل ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ مریم اورنگزیب کے بچے, مکھیہ منتری کے بچے, بچوں کی سہیلیاں, بچوں کے دوست, نواسے نواسیاں, یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی 1000 دن میں جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج وہ آسمان پہ پہنچ گئی ہے. جنگ نے لکھا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے 1000 دن میں. فیلڈ مارشل صاحب ذرا آئے نا کبھی گلیوں میں, ذرا کریانے کی دکانوں پہ, لوگوں کو کیا سٹاک ایکسچینج سے, وہ تو ایک کلب ہے 100 لوگوں کا 200 لوگوں کا جو روزانہ آ کے وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں, کبھی اوپر لے جاتے ہیں کبھی نیچے لے آتے ہیں. لوگوں کو کیا سٹاک ایکسچینج کو پتہ ہے, لوگوں کو مطلب کہ سٹاک ایکسچینج کا کیا ہوتا ہے. اور جو ٹیکس لوگ دیتے ہیں وہ جاپان میں اڑ رہا ہے, وہ ایئر فورس 1 یعنی کرائے پہ دستیاب ہے. میں نے آپ کو بتایا کہیں آپ نے بارات جانی ہے, کہیں پہ ولیمہ جانا ہے, کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی فوجی وغیرہ ہے تو آپ چلے جائیں ویب سائٹ, وہاں سے کرائے پہ جہاز لیں اور جہاز خود اڑائیں. خیر ہے آپ کا ہاتھ سیدھا ہو جائے گا ایسا ایسا کرتے کرتے. اس کے بعد یہ ایک جو ہے نا گیم چل رہی ہے سہیل وڑائچ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہ جی معافی کا کہا بھی نہیں گیا. تو ڈی جی ISPR نے ہر دفعہ جب پریس کانفرنس کی تو ڈی جی ISPR نے کہا فتنہ, ڈی جی ISPR نے کہا انتشاری گروپ, ڈی جی ISPR نے کہا صدقے دل سے معافی مانگے. تو یہ ڈرامہ پھر اس کے کالم کیوں اڑائے جا رہے ہیں, پھر جنگ اور جیو نے ہاتھ کیوں اٹھا لیا سہیل وڑائچ سے. یہ توجہ ہٹانے کی کوئی اور کوشش ہے کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے توجہ جو ہے نا ہٹائی جائے, اس پہ لازمی سوچئے گا. ایک جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اب عمران خان نے نہیں آنا, حامی ہیں, نظام اسی طرح چلے گا, تم لوگ سر عام ننگے ہو جاؤ. تو وہ جو ان کے اثاثے چھپے ہوئے تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے ہیں. ان میں ایک سید زادہ ہے نام نہاد اقرار الحسن جو سر عام ننگ دھڑنگ ہوا ہے, اور وہ ایسے بکواس کر رہا ہے, ایسے بکواس کر رہا ہے کہ جو ہے نا سمجھ نہیں آتی بندے کو کہ بندہ اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے, بندہ اتنا کمینہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ٹٹ پونجیا تھا, یہ تو بڑا متقی, بڑا پرہیزگار اور بڑا اپنے آپ کو ٹی وی پہ جو ہے نا وہ دکھانے والا کہ ظلم کے خلاف وہ لڑ رہا ہے. لیکن یہاں پہ جب بات ہے تو سب کی ہوا نکل جاتی ہے. بہرحال وہ ایک اور ٹٹ پونجیا وہ اقرار الحسن وہ اثاثہ بھی انہوں نے شو کر دیا ہے. اس کے بعد جو ہے مروت شیرو, آج سے جو ہے نا اس کو شیرو لکھا اور پکارا جائے, اس کا ایک کوارڈینیٹر ہے, کوارڈینیٹر کا نام ہے شریف اللہ. اس نے استعفیٰ منہ پہ مارا ہے شیر افضل مروت کے, بلکہ ایک زوردار تمانچہ رسید کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں عمران خان اور عمران خان کے خاندان کے خلاف بکواس نہیں سن سکتا.
یعنی یہ جو شیر افضل مروت ہے اس کے ذہن میں خناس کسی نے بھر دیا کہ یہ بہت زیادہ پاپولر ہے، پھر اس کو ٹی وی پہ کوریج ملنا شروع ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کس کو بلاتا ہے؟ ٹی وی پہ، تو وہاں پہ ٹی وی پہ اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ میڈیا کو اپنی ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے خلاف، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ علیمہ خان کے خلاف۔ اب کہہ رہا ہے کہ جی جو پاکستان مخالف اکاؤنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ علیمہ خان کے جو ہے نا وہ بچے چلا رہے ہیں، بیٹے چلا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے منہ پر جو ہے وہ استعفیٰ اپنے کوارڈینیٹر نے دے مارا ہے۔ اس کو گھر کے ووٹ نہیں ملیں گے۔ اب انشاءاللہ الیکشن ہوگا نا اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے جو گھر والے ہیں نا وہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے، تب شیر افضل مروت کو اپنی اوقات کا جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ اب جو ہے وہ تھوڑا بہت نا یعنی یہ ایک اور گیم ڈالی جا رہی ہے، یہ گیم ہے یا یہ پھر جو ہے نا وہ توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ایک ایکسٹینشن 100 افسانے، یعنی رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ ہم صوبوں پر اور 27ویں ترمیم پر بالکل غیر سنجیدہ ہیں، ہم اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ادھر سے کیا وار ہوا ہے؟ ادھر سے 500 لوگوں کی فائلیں منگوائی گئی ہیں، جن میں سیاستدان ہیں، جن میں ٹھیکیدار ہیں، جن میں بیوروکریٹس ہیں، اور 1 ارب فی بندہ رکھا گیا ہے کہ 500 بندوں سے جو ہے وہ 500 ارب نکلوانا ہے۔ ادھر رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ ادھر جو ہے نا اچھا صفدر کا، کیپٹن صفدر کا بیان دیکھیں کہ نواز شریف کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پھر کیپٹن صفدر کا بیان دیکھیں کہ بشرا بی بی کو یعنی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو قید کس نے کروایا ہوا ہے؟ یہ آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ ادھر سے جو ہے وہ جو 24 چینل ہے یہ ہے محسن نقوی کا، وہ جو مکھیہ منتری کے دورے پہ یہ لسٹیں پیش کر رہا ہے، وہ اخراجات پیش کر رہا ہے، وہ ان 500 افراد کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اب آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ خود کرنی ہے۔ یہ نورا کشتی ہے، یہ نون لیگ حسب معمول اپنی اصل پہ آ گئی ہے، جب وہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتی، جب وہ لٹکانا چاہتی ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ عطر من اللہ جو ہے وہ خبروں میں آج کل عطر من اللہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت کی جو سب سے اہم ترین درخواست پڑی ہے وہ درخواست ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن کی، اور واقعی وہی ہے۔ پورا سینیریو وہیں سے تبدیل ہوا۔ اس کے بعد جعلی پارلیمنٹ بنی، جعلی وزیر اعظم بنا، جعلی صدر بنا، جعلی ترمیمیں ہوئی، جعلی عدلیہ بنی، اس کے بعد بنی نا، اور سب سے امپورٹنٹ، اور وہ نہیں لگا رہے، اس کو نہیں لگانے دیا جا رہا۔ بہرحال عطر من اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ درخواست ہے جو سپریم کورٹ میں پڑی ہے۔ اس کے بعد شوکت خانم کی اولاد زندہ باد۔ جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اس سے گھنٹہ پہلے 3,63,000 پوسٹ اس پہ ہو چکی تھیں اور یہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ شوکت خانم کی اولاد زندہ باد، یہ یعنی اب ٹویٹر کی جو ہے نا وہ ایلون مسک کے بعد یہ پالیسی نہیں ہے کہ آپ ٹرینڈ چلوا سکیں یا آپ ٹرینڈ مینج کر سکیں، یہ آرگینک ہوتے ہیں، اور 3,63,000 اس پہ جو ہے وہ پوسٹس ہو چکی ہیں۔ خالد جمیل صاحب ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، سینئر صحافی ہیں، زبردست صحافی ہیں، انہوں نے ایک لطیفہ سنایا ہے۔ انہوں نے لطیفہ یہ سنایا ہے کہ مجھے جب میں گھر میں بیٹھا تھا، ویسے بھی فارغ ہوں ٹی وی سے، انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہی ان کو فارغ کرا دیا ہے، تو میں گھر میں بیٹھا تھا تو میری بیل ہوئی ہے، تو میں باہر نکلا تو FIA والے تھے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جی ذرا چینج کرنے دیں تو میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اندر گیا، میں نے کپڑے چینج کیے، میں باہر آیا، انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ خالد جمیل صاحب نے لطیفہ سنایا ہے کہ جو ہے وہ کیوں، کوئی وجہ کہ مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی وارنٹ یا کوئی آپ کے پاس سمن یہ وہ، تو مجھے افسر جو ہے نا وہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی نہیں پتا آپ کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ ملک چل رہا ہے۔ سینئر صحافی کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے FIA اور اس کو کہتی ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہاں پہ نوکریاں ہیں، بس یہاں پہ آپ نے نوکری کرنی ہے۔ اللہ کے جو ہے نا حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ملک کے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن جو آپ کو پہلی کو جو دمڑی ملنی ہے، جو حلوہ مانڈا ملنا ہے، جو روکڑا ملنا ہے، آپ کی نظر اس پہ ہے۔
پہلی سے لے کر پہلی تک کہ مجھے FIA والے کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ کہ آپ کو کیوں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ گرفتار کر کے لے آؤ، ہم آپ کو لے جا رہے ہیں۔ حوالدار منیب فاروق، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم تو بڑے گناہ گار بندے ہیں، بڑے جو ہے نا گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے بندے ہیں، لیکن یہ جو لوگ خدائی سٹیٹس کا استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو دل بڑا کانپتا ہے۔ حوالدار منیب فاروق نے ویلاگ کیا ہے اور اس میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو ہم سے معافی مانگنی پڑے گی، دوسرا کسی صورت جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یعنی یہ منیب فاروق نے پھر دعویٰ کر دیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ منیب فاروق ان کی زبان بولتا ہے، یعنی بار بار سوال وہاں پہ آتا ہے کہ اگر معافی انوالو ہے، اور منیب فاروق پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی عاصم منیر سے تو جی وہ ذاتی مسئلہ ہے، عمران خان کا ذاتی مسئلہ ہے، لہذا عمران خان تو باہر آ بھی نہیں سکتے۔ اب ویلاگ میں کہتے ہیں کہ جی نہ معافی ہوگی نہ باہر نکلنے دیا جائے گا۔ اب پھر وہ عدالتیں، پھر وہ کیسز 250، پھر وہ 9 مئی والا ڈرامہ، پھر وہ توشہ خانہ والا ڈرامہ، پھر وہ سائفر والا ڈرامہ، پھر گھر والی کیوں اندر ہے۔ یعنی یہ خدائی دعویٰ ہے نا کہ ہم سے معافی مانگی جائے، یعنی ہم اپنے گناہوں کی معافی کس سے مانگتے ہیں؟ یعنی سب سے پہلے اللہ پاک سے، اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو عدالتوں کے سامنے ہم سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے جی آپ جو فیصلہ کر لیں، یا ہم اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ یہاں پہ پھر خدائی سٹیٹس، گاڈ کمپلیکس کہ نہیں جی معافی، ناک رگڑے، یہ منیب فاروق نے پھر ویلاگ کر دی ہے۔ ادھر اس بات پہ سہیل وڑائے سے لڑ رہے ہیں۔ اب آپ صورتحال خود سمجھنے کی کوشش کریں، سہیل وڑائے سے لڑ رہے ہیں کہ اس نے معافی کیوں کہی ہے، منیب فاروق نے پھر ویلاگ کر دی ہے۔ نو فارگیونیس نو گو، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، کوئی معافی نہیں ہے اور کوئی باہر نہیں جانے دیا جائے گا، یعنی چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو یہ جو گاڈ کمپلیکس کے شکار ہیں لوگ، یہ کوئی ذہنی عارضے کا شکار ہیں یا یہ کوئی نفسیاتی عارضے کا شکار ہیں کہ جی آپ عدالتیں کھولیں، آپ عدالتوں کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے دیں، وہ عمران خان کو 20 سال سزا دے دیں، وہ عمران خان کو عمر قید دے دیں، عدالت جتنا جرم ہوگا اتنی عدالتیں جو ہے نا وہ فیصلہ دے دیں گی۔ لیکن جہاں پہ جو ہے نا وہ خدائی سٹیٹس کہ ہمارا سٹیٹس جو ہے نا وہ معاذ اللہ خدا کا ہے، ہم نے فیصلے کرنے ہیں، واللہ خیر الماکرین۔ بہرحال یہ وہ جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آئی ایس ایف نے منگل والے دن جو علیمہ خان کے بیٹوں کے ساتھ ہوا ہے تو ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ منگل کو احتجاج کریں گے، کیونکہ علیمہ خان کے بیٹوں پہ آپ نے دیکھے نا PTI کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، یعنی علی امین گنڈاپور خوش، باقی لوگ خوش کہ عمران خان اب مکمل طور پہ وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ عمران خان کا وہ پیغام آئے گا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ عمران خان کا پیغام بیرسٹر صاحب باہر لائے گا کہ جی عمران نے معافی مانگ لی ہے، عمران خان کا پیغام اعظم سواتی باہر لائے گا، عمران خان کا پیغام علی امین گنڈاپور باہر لائے گا، یہ لوگ پیغام باہر لائیں گے اور لوگوں کو مس گائیڈ کریں گے، کیونکہ علیمہ خان مقصد ہی یہی ہے، علیمہ خان کو جھکانے کا، توڑنے کا، اپنے بیٹوں کے چکر میں ڈالنے کا کہ وہ اس چکر میں پڑ جائیں۔ PTI نے نہ کوئی اجلاس کیا، PTI نے نہ کوئی احتجاج کیا، نہ انہوں نے کوئی پالیسی دی۔ ہاں ISF نے جو ہے وہ 26 تاریخ کو منگل والے دن انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ علیمہ خان کے بیٹوں اور علیمہ خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کے خلاف وہ احتجاج کریں گے۔ لیکن اگر آپ پارٹی لیول پہ دیکھیں تو جس طرح میں نے کہا کہ یقین کریں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ گنڈاپور اینڈ کمپنی جو ہے نا یہ سہولت کار ہے۔ جس طرح وہ شیرو بار بار کہتا رہا چینلز پہ آ کے، اس کی فرمائش بھی پوری کی گئی کہ حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا ہے تو شیر شاہ کو بھی گرفتار کیا جائے، شاریز کو بھی گرفتار کیا جائے۔ یہ شیرو آ کے چینلز پہ کہتا رہا، پھر اس کی فرمائش پوری ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیرو کے جو تعلقات ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ زبردست ہیں، اس کی گوٹیاں گنڈاپور کے ساتھ بالکل فٹ ہیں، وہ آپس میں دوست ہیں، وہ آپس میں کہکے لگاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ISF نے بڑا فیصلہ کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کیونکہ مزاحمت بالکل ختم ہو جائے گی۔
صحافی پہلے ختم ہو گئے، یعنی جو صرف پھرے کوئی 7-8 رہ گئے ہیں، زیادہ تر ملک بدر ہیں، کچھ یہاں پہ ہماری طرح جو ہے نا وہ پاگل بیٹھے ہیں 7-8، وہ یعنی مزاحمت کرتے رہتے ہیں۔ مزاحمت بالکل ہی ختم ہو جائے گی اگر علیمہ خان کو مائنس کیا گیا نا، تو مزاحمت بالکل دم توڑ دے گی، آوازیں بالکل دبا دی جائیں گی، اور عمران خان بالکل اڈیالہ جیل میں وہ جو ہے نا بھلا دیے جائیں گے۔ اگر ان کی بہنیں ان سے نہیں ملتی، ان کی بہنیں باہر آ کے کوئی بات نہیں کرتی، تو عمران خان تو بھلا دیے جائیں گے۔ یہاں آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ خدائی سٹیٹس کا معاذ اللہ جو ہے نا وہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس خدائی سٹیٹس ہے، ہم جو مرضی کریں۔ بہرحال پیر صاحب پگارا آپ جانتے ہیں کہ حروں کے روحانی پیشوا ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں سندھ میں، ان کے ساتھ بہت زیادہ دھاندلی ہوئی، جی ڈی اے کے ساتھ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا وہ سیٹیں دی گئیں، ان کی سیٹیں چھین کے، اور جو ہے نا وہ انہوں نے آج ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر توشہ خانہ سے عمران خان نے گھڑی لی ہے، عمران خان نے کوئی چیز لی ہے، تو زرداری اور نواز شریف اور ان سب نے ایسی چیزیں لی ہیں توشہ خانہ سے جو توشہ خانہ الاؤ ہی نہیں کرتا۔ مثلاً گاڑیاں ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ جو انو ہیں انوار الحق کاکڑ، جس کو گھر والے ووٹ نہیں دیں گے، ابھی بھی اس کے پاس توشہ خانہ کی گاڑی ہے۔ نواز شریف کے پاس ابھی بھی توشہ خانے کی گاڑی ہے۔ وہ لونڈا لپاڑا کے ساتھ یہ جو مکھی منتری نے انٹرویو کیا تو کیا بتایا کہ مرسڈیز ہاں جی ہے ہمارے پاس، ہم مرسڈیز یوز کر سکتے ہیں۔ کسی صورت میں گاڑی الاؤ ہی نہیں ہے توشہ خانہ سے لینا۔ باقی چیزیں آپ قیمت دے کے، پہلے 25% تھا، عمران خان نے 50% کیا کہ 50% آپ لے کر آپ چیز لے لیں، گاڑی الاؤ ہی نہیں ہے۔ پیر صاحب پگارا کہتے ہیں کہ اگر عمران خان چور ہیں، یہ پیر صاحب پگارا کے الفاظ ہیں جو روحانی پیشوا ہیں، کہ اگر عمران خان چور ہیں تو پھر ہم سب چور ہیں۔ اور اس بات پہ جو لوگوں کا رد عمل تھا، جو لوگوں کا ریئیکشن تھا، وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، یعنی کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ جو اجتماع تھا وہ تو جی ڈی اے کا تھا، پلیٹ فارم تو ان کا تھا، ان سے خطاب کر رہے تھے، یعنی ایک قسم کے اپنے مریدوں سے خطاب کر رہے تھے پیر صاحب، اور انہوں نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا۔ سویپنگ سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ اگر عمران خان چور ہے، ہم مان لیتے ہیں، انہوں نے بالکل اسی طرح کہا، کوٹ ان کوٹ کہا کہ اگر عمران خان چور ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں، تو پھر ہم سب چور ہیں، پھر تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر عمران خان نے 3.5 سال رول کیا، آپ اندازہ کریں ان دو پارٹیوں کا اور جرنیلوں کا، انہوں نے کیا کیا چیزیں لی ہوں گی، کیا کیا چیزیں۔ 40 سال تقریباً جرنیل، کبھی پوچھا کہ ایوب خان نے کیا لیا تھا اپنے 10 سالوں میں، یایا نے کیا لیا تھا، اس کے علاوہ ضیاء نے اپنے 10 سالوں میں کیا کیا لیا تھا، اس کے علاوہ مشرف نے اپنے 10 سالوں میں کیا لیا تھا، پوچھا کسی نے، بتایا کسی نے، تفصیلات دی۔ اس کے بعد آ گئی نون لیگ، 3 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف، 2 دفعہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ شہباز شریف، پھر پیپلز پارٹی، انہوں نے کوئی حساب دیے؟ یعنی نواز شریف کی کڑی مریم صفدر وہ اناناس لے آئی تھی، پائن ایپل وہ لے آئی تھی، یہ اتنے ندیدے ہیں، یہ اتنے جو ہے نا وہ پینڈو ہیں، اناناس لے آئی تھی وہ۔ خواجہ آصف بیڈ شیٹس لے گیا، بیڈ شیٹس، لیکن چونکہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ خلاف ہے، عمران پر توشہ خانہ۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کرپشن ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کبھی بھی کوئی ایشو نہیں رہا، کبھی بھی۔ صرف ایشو یہ ہے کہ جو بات مانے گا ان کے لیے دیکھ لیں نون لیگ، جاپان، سندھ، دیکھ لیں آپ، ان کے لیے ست خیرن، ان کے لیے یہ کیڑے مکوڑے ہیں 25 کروڑ، ان کے لیے یہاں بادشاہت ہے، جو ان کے سامنے ناک رگڑے گا، جو ان کے سامنے رکوع کرے گا، جو ان کے سامنے سجدہ کرے گا، جو ان کے بوٹ پالش کرے گا، جو ان کی جرابیں سونگے گا، جو ان کے تسمے باندھے گا، ست خیرن، آپ آزاد شہری ہیں۔ اور اگر آپ ان کی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں، اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں الیکشن چوری کا، کرپشن کا، صحافیوں کے غائب ہونے کا، بلوچوں کے لاپتہ ہونے کا، اگر آپ سوال کرتے ہیں تو بس آپ پھر معتوب ہیں، پھر آپ پہ ایسے کیس بنیں گے، ایسے کیس بنیں گے جس طرح وہ ساون میں جو ہے نا یہ سبزہ نکلتا ہے،
کیس ہر طرف کیسز، ہر طرف عدت جیسا کیس. اسلامی تاریخ یعنی 1450 سال ہو گئے ہیں، کیسے کیسے خلیفہ آئے، کیسے کیسے رنگیلے آئے. عدت کا کیس اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنایا اسلامی ہسٹری میں پہلی دفعہ. پہلے خلیفوں کو یا خلیفوں سے پہلے فرعونوں کو، یزیدوں کو، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا. آپ اندازہ کریں کہ یہ کیس بھی بن سکتا ہے. بنا دیا انہوں نے. صرف اختلاف کہ جی ہم مقبول ہیں، ہم سے کوئی کیسے مقبول ہو گیا، ہمارے بغیر عوام کس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، وہ بھی بلڈی سویلین، ایک بلڈی سویلین کے ساتھ. اور پہلی دفعہ ہم نے ایک بندے کو نکالا اسلام آباد سے، اور اگلی رات جو ہے نا وہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. یہ بات برداشت نہیں ہوئی. تو اکارڈنگ ٹو پیر پگارا کہ اگر عمران خان چور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کبھی تو تاریخ کھلے گی نا، کبھی تو کوئی ایسا آئے گا. عمران خان کو تو ٹائم ہی نہیں ملے نا. ٹائم ہی وہ ایوب خان کے تحفے نکلوائے گا، وہ جرنیلوں کے تحفے نکلوائے گا، وہ باجوہ کے تحفے نکلوائے گا، ندیم انجم کے تحفے نکلوائے گا، فیض امید کے تحفے. ان کو کیا کیا ملا، فیلڈ مارشل صاحب کو کیا کیا ملا، پتہ ہے کسی کو؟ لیکن ایک ملک ہے اور دو قانون ہیں، اور بار بار جو ہے نا خدائی دعویٰ ہے، خدائی سٹیٹس ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہمارے کہنے پہ سورج نکلتا ہے معاذ اللہ، اور ہمارے کہنے پہ سورج ڈوبتا ہے. لیکن یہاں کچھ پتہ نہیں چلتا. ایک تدبیر تم کرتے ہو، ایک تدبیر میں کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.